إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا
इमामुना फिल आखिरह, इमामुना फिल जन्नह, कुल कायनात के सरदार मेरे और आपके दिलों के बहार जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रहमत व बख्शिश की दुआ आले रसूल, अस्हाब रसूल, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन, बुज़ुर्ग उलमाए दीन और बर वक्त जो भी कौम व मिल्लत के अगवा, पेशवा, रहबर और रहनुमा हैं, अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर से इनके ऊपर रहम फरमाए, आमीन। हाज़रीन जुमा, कौम व मिल्लत के जवान और नौजवान साथियों, बड़े बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नीज़ मेरी प्यारी माओ और बहनों, खुतबे मसनूना के अंदर जिस आयत को मैंने पेश किया है, इसी आयत की रोशनी में मैं आप लोगों के सामने इस्तिकामत फिद्दीन के हवाले से उसके कुछ नमूने, चंद मिसालें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। इलाहुल आलम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हक़ बात कहने, सुनने और सुनने के बाद उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन लोगों ने कहा हमारा रब सिर्फ अल्लाह है और फिर उसके ऊपर जम गए, इस्तिकामत अख्तियार की, यानी ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है। जब ये अल्लाह से इकरार किया कि तू ही अकेला है, तू ही माबूद बरहक है, तू ही इबादत के लायक है, तू ही बिगड़ी बना सकता है, तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही आसानियां पैदा कर सकता है, आज तू ही दुआ कबूल कर सकता है, आदमी ने ये इकरार कर लिया। अब अपने इस कौलो करार पर वो कायम रहे मरते दम तक, उसे इस्तिकामत कहते हैं। जिसने कहा हमारा रब अल्लाह, इस पर कायम रहे, यह है इस्तिकामत, मरते दम तक कायम रहे। देखिए, ईमान लाना और ईमान लाने के बाद उस पर इस्तिकामत अख्तियार करना, ईमान लाना कदरे गनीमत ये आसान है इस्तिकामत अख्तियार करने से। आदमी ईमान ले आया, मोमिन हो गया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके मोमिन हो गया। अब ईमान लाने के बाद उसके ऊपर जो हवादिसात आते हैं, जो आजमाइशें आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, अब उन रुकावटों का जो है आदमी किस तरह से सामना करे, यह है इस्तिकामत। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको मिसाल देता हूं मैं। चलिए, रमजान का महीना आता है, अल्लाह के अक्सर बंदे कह लीजिए, चलो अक्सर बंदे बोलता हूं, सब नेक नमाजी बन जाते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, आप सब देखेंगे मस्जिदें भर जाती हैं, लेकिन ईमान का लेवल बढ़ जाता है। रमजान का महीना आया, ईमान का लेवल बढ़ गया, मस्जिदें भर गई, लेकिन जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है मस्जिदें भरी रहती हैं। मैं ये नहीं कहता, आप खुद से पूछिए क्या ये इस्तिकामत है? पूरा रमजान का महीना आपने अल्लाह की इबादत की और जैसे ही रमजान का महीना गया आप मस्जिदों से गायब हो गए। चलिए, किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बहन का इंतकाल होगा, भाई का इंतकाल हो गया, चचा का इंतकाल हो गया, माँ बहन चची खाला मासी किसी का इंतकाल हो गया, आप देखेंगे कि उस घर में कुछ ऐसे लोग निकल आते हैं, नमाजी बन जाते हैं, 2 4 6 दिन नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर क्या होता है, गायब हो जाते हैं। ये इस्तिकामत है ना? ये इस्तिकामत नहीं है, ये इस्तिकामत नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे बंदे महबूब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को वही इबादत महबूब है जिसके अंदर इस्तिकामत हो, दवाम हो, हमेशगी हो, जिसके अंदर हमेशगी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर यही बयान फरमाया है कि जिसने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, जम गए और मौत तक कायम रहे, जब तक कि उनको मौत ना आ जाए। हाँ, जब तक कि मौत ना आ जाए, आपको अल्लाह की इबादत
اس وقت تک کرنی ہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر آدمی کی آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے. ایک آزمائش ترغیب کے ذریعے ہوتی ہے اور ایک آزمائش ترغیب کے ذریعے ہوتی ہے. یہ ترغیب اور ترغیب کو آپ کو سمجھنا ہے. یہ ترغیب قدر غنیمت ترغیب سے آسان ہے. ایک آزمائش ایسے ہوتی ہے آپ کو مار دیا جائے گا, کہا جاتا ہے بھائی دھمکی دی جاتی ہے, آپ کو نکال دیا جائے گا, آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کے عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے, آپ کو گالیاں دی جاتی ہے, آپ کو ساحر مجنون پاگل بیکار ناکارہ قسم کے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھ لیجیے. آپ صرف مکی زندگی کو دیکھیے. مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب کے ذریعے آزمایا گیا, اور جب ترغیب کے ذریعے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا بال بھی دیکھا نہیں کر پائے تو ترغیب کے ذریعے اللہ کے نبی کو نشانہ بنایا گیا. ترغیب کیا چیز ہے؟ دھمکی دینا, نکالنے کی, مارنے کی, گالی دینے کی, مار پیٹ کی, آپ کی عزت اور شان میں گستاخی کی. اس طرح سے جو ہے آدمی دھمکی دے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کن سے ہوا؟ ساحروں اور جادوگروں سے ہوا, فرعون کے جادوگروں سے ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی چلیے اپنا کرتب دکھائیے. تمہارے پاس جو کرتب ہے, کرتب میں اس لیے کہتا ہوں جو آپ کے پاس ڈھونگ بھٹورا ہے, چلیے ڈالیے زمین پر, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی نے کچھ بنا دیا, کسی نے بہت بڑا سانپ بنا دیا, کچھ بنا دیا, پہاڑ بنا دیا. لیکن وہ تو صرف کرتب تھا, وہ جادوگری تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے زمین پر اپنے سوٹے کو ڈالا, اپنے لکڑی کو ڈالا, تو کیا ہوا؟ وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بہت بڑا اژدہا بن گیا, اور سارے کرتب کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کر لیا, کھینچ لیا سب کو ایک سانس میں. اب جتنے جادوگر تھے, معاملہ کیا ہوا؟ جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. فرعون نے کیا کہا؟ اب ڈرایا. فرعون نے کیا کہا؟ اب ڈرایا, دھمکایا. اگر تم لوگوں نے ایمان لائے تو تمہارے ایک ہاتھ, سیدھے ہاتھ کاٹے جائیں گے, باواں پاؤں کاٹ دیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو, اس دھمکی سے وہ سب لوگ ڈر گئے. کیسے دھمکی دیا؟ اگر آپ ایمان لائے تو تمہارے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. اللہ اکبر. تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا. کیا وہ لوگ جو رب موسیٰ و ہارون کہہ کر کے ایمان لائے تھے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں, اس سے ڈر گئے؟ نہیں ڈرے. ارے جواب کیا دیا؟ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. وہ لوگ جو ابو جادوگر جو ہے ابھی اپنے کرتب دکھا رہے تھے, اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھک کے قل آمنت باللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ایمان لے آئے, تب وہ ڈر نکل گیا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ارے ٹھیک ہے, تم دنیا کے اندر ایک ہی میں مار سکتے ہو, ایک ہی بار مار سکتے ہو, اور مر کے پھر بھی مجھے اللہ کے پاس ہی جانا ہے, تو اس سے کیا ڈرنے کا؟ ڈر ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ڈر ختم ہو گیا. اللہ. تو ڈرایا لیکن ڈرا نہ سکا, میرے بھائی اور دوستوں. تو یہ ترغیب کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے. ترغیب کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, آپ کو نکالا جاتا ہے, اور آپ کے ساتھ میں ایسا کیا جائے گا, اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ساتھ میں ایسا کیا جائے گا. یاد رکھنا, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ساتھ میں ایسا کیا جائے گا. اس طرح کی آزمائش ہوتی رہے گی. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. مظلوم صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں, اللہ اکبر, وہ جگہ, وہ مقدس جگہ جہاں آدمی ایک نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب کو نصیب فرمائے.
اللہ سب کو نصیب فرمائے. ہمارے بہت سارے حاجی جانے والے ہیں, اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے, اللہ حج کو قبول کرے. کیونکہ حاجی جو بھی دعا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, اور جو اپنے اعزاء اقارب قوم خاندان لوگوں کے لیے کرتا ہے نا, اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے, اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. ہاں, تو اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں جو ہے استراحت فرماتے, آرام فرماتے. حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے, اللہ کے نبی کو بولتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ, حالت خراب ہو گئی تھی, حالت لوگوں کی صحابہ کی اتنی خراب ہو گئی تھی کہ حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر مجبور ہو گئے, اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے؟ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ اتنا ستایا جا رہا ہے, اتنا مارا جا رہا ہے, اتنا کاٹا جا رہا ہے, اللہ کے ہماری عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ہمارے ماں اور بہنوں کے عزتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی دعا کر دیجئے, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, خباب تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں پتا ہونا چاہیے, تم سے پہلے لوگوں میں کیسے لوگوں کو کاٹا گیا, کیسے مارا گیا, کیسے ستایا گیا. آؤ میں بتاتا ہوں. تم سے پہلے لوگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو لایا جاتا, اس کے سامنے ایک گڑھا کھودا جاتا اور گڑھے کے اندر اس کو داخل کر دیا جاتا اور زندے آدمی کے سر کے اوپر آرا چلا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر, زندے آدمی کے سر کے اوپر آرا چلا دیا جاتا تھا. اس کے جسم کے اندر لوہے کی جو کنگھیاں ہوتی تھی نا, کنگھی, لوہے کی کنگھی, اس کے جسم میں لوہے کی کنگھی پھیر دی جاتی تھی. لوہے کی کنگھی پھیرنے سے جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ گوشت کو اس کنگھی کے ذریعے سے نکال لیا جاتا تھا اور جسم میں صرف ہڈ کا بچتا تھا, ہڈی بچتی تھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا, خباب ان کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھیوں کو پھیر دیا جاتا تھا, ان کو زندہ ان کے سر کے اوپر آرا رکھ دیا جاتا. لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, میرے بھائی اور دوستو سنو, اللہ کے نبی نے کہا لیکن یہ ساری آزمائشیں, ساری آفتیں, ساری مصیبتیں, ساری پریشانیاں, ساری آزمائشیں اس کو اس کے دین سے نہیں پھیر پاتی تھی. اللہ اکبر. ایسے عالم میں بھی وہ پکارتے تھے حد اللہ ایک ہے, ایسے عالم میں بھی اتنی پریشانیاں, ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں پھیر دیا جاتا, آرے سر کے اوپر چلا کر کے دو ٹکڑے پھیر دیے جاتے, لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ, جب ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہے میرا رب, تو اس پر قائم رہے. یہ ساری پریشانیاں ان کو اس کے دین سے برگشتہ نہیں کر پاتے تھی. اور تم جلد بازی کر رہے ہو, تم جلد بازی کر رہے ہو, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کے نبی نے 100% گارنٹی دی. اللہ کے نبی نے کہا, اے خباب بن عرد جلد بازی مت کرو, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ اس اسلام کو مکمل کرے گا. میرے بھائی اور دوستو, تو ایک آزمائش ہے ڈرا کے, دھمکا کے, گالی دے کے, مار کے, کاٹ کے, ایک آزمائش ایسی ہوتی. اور دوسری آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. دوسری آزمائش میں اچھے سے اچھے لوگ آ جاتے ہیں, جو بہت خطرناک ہے, اچھے سے اچھے لوگ آ جاتے ہیں. دوسری آزمائش ہے, چلے آؤ ہمارے پاس, عہدہ دے دیں گے. اللہ اکبر. اس آزمائش میں پھیل آ جاتے ہیں, چلے آؤ ہمارے پاس, تم کو بہترین عورت دے دیں گے. یہ عورت والا معاملہ بھی خطرناک ہے. یہ دونوں معاملے میں آدمی اٹک پڑتا ہے. مال دے دیں گے, عہدہ دے دیں گے, اچھی عورت سے شادی کرا دیں گے, اس میں آدمی اٹک جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو, چلے مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو, چلتے دیکھتے جائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا جب مکہ کے اندر اعلان کیا, اپنے تو اپنے تھے, اپنے بھی دشمن بن گئے, غیر بھی دشمن بن گئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لوگ آتے اور کہتے اپنے بھتیجے کو روکیے, کیا کر رہا ہے, بھائی بھائی میں جدائی کر دے رہا ہے, بیوی اور مرد کے درمیان میں جدائی کر رہا ہے, اس کو سمجھائیے اپنے اس تبلیغ سے رک جائے, اپنے اس تبلیغ سے رک جائے. حضرت ابو طالب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں, بھتیجے یہ تیرا یہ باپ بہت کمزور ہے, اس کے کندھے کمزور ہے, اس پر اتنا زور نہ ڈال کہ یہ لے کے چل نہ سکے. اللہ اکبر. حضرت عتبہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے, آپ اپنی زندگی دیکھیے, آپ بڑے شریف اور انسان تھے, نیک انسان تھے, لوگ آپ کی قدر کرتے تھے, آپ نے کیا کیا ہے,
یہ کیسا دین لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، سارے لوگوں کے درمیان میں تفرقہ ڈال کے رکھ دیا ہے. ایک کام کیجیے، اس نے کیا کہا؟ ایک کام کیجیے، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو سرداری دے دیتا ہوں. اب دیکھیے آفر دیا اس نے، اللہ کے نبی کو آفر دیا. اس نے کیا کہا؟ یہ ترغیب ہے، یہ ترغیب ہے. اس نے آفر دیا. اللہ کے نبی کو کیا کہتا؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ مکہ کا سردار بن جاؤں تو آپ کو سردار بنا دیتے ہیں. آپ کو مال چاہیے نا، تو پورے مکہ والوں کی مالداری کو، مال کو اٹھا کر کے آپ کی قدروں میں ڈال دیتے ہیں. آپ کو کوئی اچھی کوئی عورت خوبصورت چاہیے جو آپ کو پسند ہو تو اس سے نکاح کرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. چلیے مان جائیے، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا میرے بھائی اور دوست جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے، اللہ اکبر، تو جس دین کی تبلیغ کے لیے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، قل آمنت باللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کے پرچار کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اس دین کی تبلیغ سے میں ہرگز نہیں روک سکتا. آدمی اس میں آ جاتا ہے، مال کی دولت میں، عہدہ کی دولت میں، اور جو ہے بہترین عورت کے چکر میں آدمی آ جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے اندر آدمی کو ان دونوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. آپ کو دھمکی کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، مال دے کر کے آزمایا جائے گا، عہدہ اور منصب دے کر کے آزمایا جائے گا، آپ کو جو ہے بہترین عورت دے کر کے آپ کو آزمایا جائے گا، خوبصورت عورت کہہ لیجئے، خوبصورت عورت دے کر کے آزمایا جائے گا. آج دیکھیے، نام نہیں لینا چاہتا میرے بھائی اور دوستو، آپ دیکھیے سیاسی سرگناؤں کو دیکھیے، سیاسی لیڈروں کو دیکھیے، چند ووٹ لینے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے چلے آتے ہیں. سیاسی لیڈروں کو دیکھیے، چند ووٹ لینے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے چلے آتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے میں کھڑا کہاں ہوں. اللہ، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے ہوں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے. آدمی ایمان کا سودا کر کے چلاتا کیونکہ اس کو سرداری نظر آتی ہے، حکومت نظر آتی ہے، اپنا عہدہ اور منصب نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اپنے ایمان کا سودا کر کے چلاتا ہے. تو اس دنیا کے اندر آپ کو ان دونوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آزمایا گیا میرے بھائی اور دوستو، تابعین کو آزمایا گیا، تبع تابعین کو آزمایا گیا. ان دونوں کے ذریعے دونوں میں وہ کامیاب رہے. آئیے چند صحابہ کے نام میں گنا دیتا ہوں. اگر مظلوم صحابہ کے نام میں اگر دیکھا جائے تو سر فہرست حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر فہرست حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. اہل یاسر کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر والوں کے لیے، پورے خاندان والوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اہل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ، اتنی تکلیف دی کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا کہ اہل یاسر تم صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دیا اللہ نے. اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی جس کے غلام تھے امیہ بن خلف، دوپہر کے گرمی میں اتنی گرمی پڑتی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے. اور وہ عربستان کی گرمی، اللہ اکبر، دوپہر کی گرمی، تیز چلچلاتی دھوپ میں ننگے پیٹ کر کے حضرت بلال کو پتھر کے اوپر لٹا دیا جاتا. حضرت بلال سے کہا جاتا یا تو اللہ کا انکار کرو یا تو ایسے ہی جلتے جلتے مر جاؤ. اللہ اکبر. تاریخی روایتیں بتاتی ہیں کہ پیٹھ سے نکلنے والے پسینے اور اس کے چربی سے وہ پتھر ٹھنڈے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. وہ پتھر ٹھنڈے ہو جاتے تھے، لیکن حضرت بلال کی زبان سے وہ نہ کہلوا سکے. قل آمنت باللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ثم استقیم، استقامت اختیاری کیسے کہتے پکارتے اپنی زبان سے، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کے بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، ایک بہت بڑے صحابی ہے، یہ بہت بڑے صحابی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. روم کے بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. رومی بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی صحابی تم کو مل جائے گا تو اس کو پکڑ کے لانا. اس کو پکڑ کے لانا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رومیوں کے چنگل میں آگے پکڑ کے روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا تم صحابی رسول؟ کہا جی ہاں میں صحابی رسول ہوں. کہا ایک کام کرو، تم دین اسلام سے پھر جاؤ، میں تمہیں اپنی حکومت میں شامل کر لیتا ہوں.
اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. چلیے ایک تو اپنی حکومت میں تم کو اپنا وزیر بنا لوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا. کیا مان گئے میرے بھائی اور دوستو؟ نہیں مانے. صحابہ کا ایمان تھا, یہ استقلال تھا, یہ استقامت تھی, یہ ان کا ایمان تھا. حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا. انکار کے بدلے میں اس نے کہا تمہیں جلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. ان کے سامنے ایک پیتل کے دیگ کو لایا گیا, بڑا سا دیگ لایا گیا, اس کے اندر تیل ڈال دیا گیا اور اس کے اندر انہی کے سامنے ایک قیدی کو لایا گیا جو مسلمان قیدی تھا, ان کے سامنے ہی اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا. کہا دیکھو جو حشر اس کا ہوا ہے وہی تمہارا حشر ہونے والا ہے, جو حشر اس کا ہوا ہے وہی تمہارا حشر ہونے والا. مان گئے؟ استقامت چھوڑ دی انہوں نے؟ نہ, انہوں نے انکار کیا. اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس کے اندر داخل کر دیا جائے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اس دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ دھیرے دھیرے قدموں سے چل رہے تھے اور رو رہے تھے. بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اب تو معاملہ بن گیا, یہ ڈر گئے, اب تو ہمارا معاملہ بن گئے, ڈر گئے. کہا واپس لے کر کے آؤ. کہا کیا خیال ہے؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کے اندر ایک ہی جان ڈالی ہے. اللہ اکبر. ایک ہی جان ڈالی ہے. کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا ہوتا کہ جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنے روح ہو جاتے, اتنی جانیں ہو جاتی, اور ایک ایک کر کے میں اللہ کے نام پر اسی دیگ کے اندر ڈالتا ہوا دیتا. اللہ اکبر. ڈالتا چلا جاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ایمان تھا اور یہ ان کی استقامت تھی میرے بھائی اور دوستوں کو. ثم مستقیم ہوئے, استقامت اختیار کی. آخرکار بادشاہ نے کہا ایک کام کرو, صرف میرے ماتھے کا بوسہ دے دو, میں تم کو اور جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کو چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے, آگے بڑھے, اس بادشاہ کے ماتھے کو چوم لیا اور جتنے قیدی مسلمان تھے خود بھی آزاد ہو گئے اور سارے قیدیوں کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت فاروق نے اعلان کیا کہ سارے مسلمان پر ضروری ہے کہ حضرت حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ماتھے کو بوسہ دے, پیشانی کو بوسہ دے, اور اٹھ کے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بوسہ دیا. اللہ اکبر. خود بوسہ دیا. یہ صحابہ تھے, استقامت تھی, یہ استقامت تھی. اس طرح کے واقعات آپ کو قرآن و حدیث کے اندر بھرے پڑے ہیں میرے بھائی اور دوستو. یہ استقامت ہے. کیسے حالات آ جائے, کیسے بھی حالات آ جائے, آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے, مداومت اختیار کرنی ہے. عبادات کو چھوڑنا نہیں ہے کہ کچھ دن کے لیے کیا اس کے بعد میں ختم, کچھ دن کے لیے اختیار کیا اس کے بعد میں چھوڑ دیا. میرے بھائی اور دوستو, ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسی عبادت اللہ کو پسند ہے جس پر آپ جم جائیے, جس پر آپ استقامت اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ابھی خطبہ مسنونہ کے اندر اس آیت کو ہر جمعے کے اندر پیش کیا جاتا ہے. تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم حالت ایمان میں ہو, یعنی حالت موت تک آدمی کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, استقامت اختیار کرنی ہے. الہی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی استقامت کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالی سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم تمام مسلمانوں کو استقامت فی الدین سمجھنے والا بنا دے, صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے, استقامت اختیار کرنے والا بنا دے. الہ العالمین, ہم میں سے جو غریب حال ہیں, بیمار حال ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی, ان کی بیماری, ان کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین, ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا کر دے. الہ العالمین, ہم میں سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو جیلوں کے اندر بغیر کسی وجہ سے قید و بند کی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تو اپنی خاص مدد ہدایت فرما, اللہ تو اپنی طاقت اور قوت سے وہاں سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین, ہم میں سے جو دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. الہ العالمین, جب تک ہمیں سروئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہوئے.